27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश की जाएगी। जुमे को ही जायजे के लिए सेनेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। 8 और 9 नवंबर को सेनेट कमेटी में तरमीम पर बहस होगी। 10 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असेंबली में पेश की जाएगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर से भी बात होगी। यकीन दिलाता हूं 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, पैराशूट से नहीं आ रही। कहा बिलावल एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें ट्वीट करने का हक हासिल है। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं, हमने अब बाकी इत्तेहादियों के साथ बात करनी है। उजलत में कुछ नहीं किया जाएगा, बात करने का मौका मिलेगा। पार्लिमानी कमेटी बनाकर उसमें तरामीम ज़ेरे बहस लाई जाएंगी। अठारहवीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस अंदाज से आ रही है इससे मुल्क में दरार पैदा होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं उस वक्त हर मुहिब वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि सब एक पेज पर हों। बैरिस्टर अली जफर का कहना है हुकूमत आईनी तरमीम पर मुसलसल इनकार करती रही, अब सब कुछ सामने आ गया। बिलावल भुट्टो के ट्वीट के बाद वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत फिर आवाम से झूठ बोल रही है। तरमीम के जरिए सदारती अख्तियारात को दोबारा छेड़ा जा रहा है। NFC अवार्ड के तरीक़ाकार में तब्दीली की जा रही है। सूबों के इख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं। सबसे बढ़कर आईनी अदालत के क़याम की तैयारी की जा रही है। जमात इस्लामी भी 27वीं तरमीम की मुखालिफ। हाफिज नईम रहमान कहते हैं 26वीं तरमीम कबूल थी, ना 27वीं कबूल करेंगे। हम समझते हैं यह आइन से खिलवाड़ है। अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो इसे मुस्तरद कर दे। कानून साजी किसी जमात या फर्द के लिए नहीं, मुल्क में बेहतर निजाम के लिए की जा रही है। वजीर मुमलिकत तला चौधरी का कहना है 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत 2/3 अक्सरियत से लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा अदालती अमल को मजीद तक़वियत देने के लिए तरामीम ज़ेर गौर है। आर्टिकल 24C के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं जिसके तहत बातचीत चल रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है 27वीं तरमीम पर मुशावरत शुरू कर दी। तरमीम पर हुकूमत की पूरी कोशिश होगी, मौलाना फजल रहमान को साथ में लाएं। MKM पाकिस्तान 27वीं तरमीम में बल्दियाती तरमीमी बिल शामिल कराने के लिए कोशा। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पहला बुनियादी नुक्ता 140A पर अमल दरामद और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। वज़ीर आज़म से आखिरी मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। मुलाकात के वक्त चीज़ें हतमी तौर पर तय नहीं हुई थीं। मुसव्विदा क्या है, तरमीम में क्या कुछ शामिल है, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। जब मुसव्विदा सामने आएगा तो पार्टी में मुशावरत करेंगे। मुत्तहिदा की अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं हमारे यहाँ हर तरमीम को हवा बनाया जाता है। अरकान असम्बली का काम तरमीम करना है, तरमीम न करना पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। हमें तो अब तक 77वीं तरमीम करनी चाहिए थी। 27वीं तरमीम क्या, हम तो 28वीं तरमीम की भी तैयारी कर रहे हैं। 27वीं तरमीम से मुतालिक तमाम पार्टियों को एतमाद में ले लिया जाएगा। आईनी अदालत की पहले भी जरूरत थी, अब भी जरूरत है। पहले आईनी अदालत के लिए इकदाम नहीं हो सके तो आईनी बेंच बना दिया गया था। सेनेटर फैसल वाडर की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू कहा जमहूरियत की जामिन पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो जमहूरी शख्सियत है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। जब बुजुर्ग सियासतदान आ सकते हैं तो मुलाजमत की मुद्दत में तौसी भी नागुज़ीर है। डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है, मल्टी डोमेन पर लड़ाई की तैयारी करनी है। कोई चाहता है कि 27वीं तरमीम पर बहस करा ली जाए तो वो भी हो जाएगी।
آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں عدم اتفاق. ذرائع نے بتایا پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد آئندہ ماہ تک مؤخر کرنے پر غور. پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر حکومت سازی کا معاملہ CEC میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا. وفاقی فنڈنگ کی گارنٹی ملنے تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوگی. نون لیگ آزاد کشمیر کو وفاقی فنڈنگ کی فراہمی پر شدید تحفظات ہیں. آزاد کشمیر میں 32,000 کے قریب سرکاری آسامیاں خالی ہیں. افغانستان میں چائے کا کپ ہمیں بہت مہنگا پڑا. چائے کے کپ نے دوبارہ بارڈرز کو کھولا. پاکستان سے بھاگے طالبان واپس آئے. اس وقت کی حکومت نے 100 سے زیادہ کرمنل کو رہا کیا. یہ سب سے بڑی غلطی تھی. ہماری حکومت ہو یا کوئی اور ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا میں نے واپس آ کر 2 ماہ میں تمام چیزوں پر عمل درآمد کرایا. افغان عبوری حکومت سے بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی تھیں. مجھے پتا ہے میں فیصلے کر کے آ جاؤں گا لیکن ہمارا نظام ڈیلیور نہیں ہونے دیتا. مجھے کل افغان وزیر خارجہ امیر متقی کی 6 کالز آئیں. افغان وزیر خارجہ کو کہا آپ کی سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. امید ہے افغانستان کے ساتھ 6 نومبر کو معاملات آگے بڑھیں گے. فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کا مزہ دوبالا. پاکستان نے اقبال اسٹیڈیم میں ون ڈے کا سب سے بڑا ہدف چیز کر ڈالا. قومی ٹیم سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹ سے کامیاب. 264 رنز کا ہدف 2 گیند پہلے حاصل کیا. سلمان علی آغا اور محمد رضوان کی نصف سینچریاں. بابر اعظم 7 اور حسن نواز 1 رن بنا سکے. مہمان ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 263 پر آؤٹ ہوئی تھی. ڈی کاک اور پریٹوریس کی 50 رائے گاں. نسیم اور ابرار نے 3-3. سائم ایوب نے 2 وکٹیں حاصل کی. سلمان آغا میچ کے ہیرو رہے. 3 میچ کی سیریز کا دوسرا مارکا جمعرات کو ہوگا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. بھارت کے زیر اثر ICC میں بھی 6-0 سے چڑھ گیا. حارث رؤف کے اشارے کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی قرار دیا. 2 میچ کی پابندی لگا دی. میچ فیس کا 30% جرمانہ. 4 ڈی میرٹ پوائنٹس دے دیے گئے. صاحبزادہ فرحان کی گن سیلیبریشن پر بھی برا مان گئے. وارننگ کے ساتھ 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دیا. کرکٹ کو داغ کرنے والے بھارتی کھلاڑیوں پر ICC کی مہربانی. سوریا کمار یادو پر میچ فیس کا 30% جرمانہ. 2 ڈی میرٹ پوائنٹس دے کر چھوڑ دیا. بھارتی فاسٹ بالر ارشدیپ سنگھ کو نازیبا اشارے پر کوئی سزا نہیں دی گئی. جسپریت بمراہ کو پیشی پر بھی نہ بلایا. 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دے کر بات نمٹا دی. صدر مملکت آصف علی زرداری اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کی دوحہ میں ملاقات. صدر زرداری کا کشمیر کے دیرینہ تنازع کے منصفانہ حل کی ضرورت پر زور. صدر نے دوحہ اعلامیے کو انسداد غربت سماجی ترقی کے عالمی عزم کے لیے خوش آئند قرار دیا. عالمی امن، انصاف، خوشحالی کے فروغ میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کی حمایت کا اعادہ. صدر مملکت نے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا. انتونیو گوتریش کی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف. صدر آصف علی زرداری کی دوحہ میں تاجک اور عراقی ہم منصبوں سے بھی ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس سے خطاب میں کہا قطر میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں سماجی ہم آہنگی، مساوات اور انسانی حقوق کا احترام ہو. آئینی حدود کا احترام اور ہائی کورٹس کی خود مختاری تسلیم کرتے ہیں. مقدمات کی سماعت پالیسی کے مطابق مقرر کی جا رہی ہے. جلد سماعت کی درخواستیں میرٹ پر دیکھی جا رہی ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سبکدوش اور نامنتخب کابینہ سے ملاقات میں گفتگو. کہا عوامی سہولت مراکز سپریم کورٹ اور تمام رجسٹریز میں قائم کر دیے گئے. سہولت مراکز سے وکلاء اور سائلین کو شکایات کے حل کی سہولت دے رہے ہیں. کراچی کے علاقے رام سوامی میں ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق. شاہ زیب کی نماز جنازہ ادا. PP، MQM اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی شرکت. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی مرحوم کے گھر گئے. کہا آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. ٹریفک حادثات میں لوگوں کی جان لینے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے. گزشتہ رات ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان شاہ زیب جاں بحق اور اہلیہ زخمی ہوئی تھی.
مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی تھی۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود گارڈ کے ہمراہ جائے حادثہ پہنچے تو مشتعل افراد نے گھیر لیا۔ گارڈ کی ہوائی فائرنگ، پولیس نے 2 مقدمات درج کر لیے۔ ڈمپر ڈرائیور لیاقت محسود اور 20 سے 25 افراد نامزد۔ لیاقت محسود نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ لانڈھی میں تیز رفتار ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 20 سال کا کاشان جان بحق، 19 سال کا اکمل زخمی۔ پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اتوار کو کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی کا حکم دیا۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی سماعت۔ شادی ہال رات 10 بجے بند کرنے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے مارکیٹوں اور ریسٹورانٹس کی 10 بجے بندش کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، پابندی لگانے کا مقصد اسموگ کا تدارک ہے۔ ماحول میں آلودگی بڑھنے سے اسموگ بڑھ رہی ہے۔ نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ سماعت 7 نومبر تک ملتوی۔ بالائی علاقوں میں موسم کی انگڑائی، جاڑے نے دھوم مچائی۔ سوات کی وادی کالام میں موسم کی پہلی برف باری، ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی، نظارے مزید حسین ہو گئے۔ مانسہرہ میں بارش، وادی نارام میں برف باری میں سیاحوں کے مزے آ گئے۔ مینگورہ میں کالی گھٹاؤں نے دن کو رات میں بدل دیا۔ لوئر دیر کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے گرے، دیر بالا میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، بونیر میں بھی بادل جم کر برسے، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ بارش کے ساتھ ژالہ باری، سڑکوں پر سفید قالین بچھ گیا۔ گلگت کی وادی غزر میں بھی برف باری، قدرتی نظارے مزید حسین ہو گئے۔ اسلام آباد، پنڈی اور اطراف میں بھی وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی۔ کالعدم ٹی ایل پی کے عہدیداروں کا پارٹی سے علیحدگی کا اعلان۔ سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھنے والے سابق ٹکٹ ہولڈرز نے پرتشدد مظاہروں کی شدید مذمت کی۔ بیرسٹر عثمان خضر نے کہا، ریاست پر حملہ کر کے کوئی جماعت سیاست نہیں کر سکتی۔ ریاست کو خطرہ ہوگا تو ہماری سیاست کا کوئی فائدہ نہیں۔ سیکورٹی فورسز کا قلات میں فتنہ، ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، 4 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دوحہ امن معاہدے کی روح پامال، افغانستان میں دہشت گردوں کی آماج گاہیں برقرار۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیاں خطرناک حد تک بڑھ چکی ہیں۔ طالبان حکومت اور القاعدہ کے تعلقات برقرار اور زیادہ فعال ہیں۔ طالبان حکومت ہر ماہ فتنہ الخوارج کے سربراہ نور ولی محسود کو $50,500 فراہم کرتی ہے۔ خارجی نور ولی محسود کے قبضے میں امریکی افواج کے چھوڑے ہوئے جدید ہتھیار موجود ہیں۔ جعفر ایکسپریس دھماکہ اور کنٹونمنٹ حملوں میں بھی افغان باشندے ملوث ہیں۔ بین الاقوامی میری ٹائم ایکسپو کراچی میں جاری، پاکستانی کمپنیوں کے دفاعی آلات نمائش میں پیش، مارکہ حق میں استعمال ہونے والا ڈرون بھی نمائش میں پیش کیا گیا۔ 44 ممالک کے وفود اور 178 بین الاقوامی اور ملکی نمائش کنندگان کی شرکت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا میری ٹائم کانفرنس سے ورچوئل خطاب، کہا پاکستان کی معیشت کو $3 ٹریلین تک لے جائیں گے۔ ماہی گیروں اور ایکو کلچر کے شعبے میں جدید اصلاحات لا رہے ہیں۔ کولڈ چین اور لاجسٹک انفراسٹرکچر میں بہتری آئے گی۔ سی فوڈ برآمدات کو 4 سال میں $2 ارب تک لے جانا ہے۔ بلو اکانومی پاکستانی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ گوگل کا پاکستان میں دفتر کھولنے کا فیصلہ باعث سے فخر اور ہماری ڈیجیٹل صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا گوگل کروم بک کے اسمبلی لائن کے افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ہمیشہ کہتا تھا IMF ہو یا نہ ہو پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ اسرائیل کی جانب سے امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، قابض فوج کے حملوں میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی فوجی کی لاش تلاش کر لی۔
اسرائیل کو حوالے کرنے کے لیے تیاریاں جاری. اسرائیل نے 5 فلسطینی قیدی رہا کر دیے. ہلال احمر کے ذریعے 45 فلسطینیوں کی لاشیں بھی حوالے کر دی گئیں. ہزاروں فلسطینی اب بھی اسرائیل کی قید میں موجود. امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے میئر کا الیکشن، ووٹنگ کا عمل جاری. ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی انتخابی سروے میں سب سے آگے. زہران ممدانی کا آزاد امیدوار اینڈریو کومو اور ریپبلکن کرس سلوا سے مقابلہ. انتخابی ریلی سے خطاب میں زہران ممدانی نے کہا، عوام ساتھ ہیں، تاریخ رقم کریں گے. صدر ٹرمپ کا آزاد امیدوار اینڈریو کومو کی حمایت کا اعلان. کہا، نیو یارک میں کمیونسٹ میئر آیا تو وفاقی فنڈ نہیں دوں گا. سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا دوسرا روز. سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد ننکانہ صاحب میں موجود. مرکزی تقریب آج ہوگی. اندرون اور بیرون ممالک سے آئے 30,000 سے زائد سکھ یاتری شرکت کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریبات میں شرکت کے لیے آنے والے سکھ یاتریوں کا خیر مقدم. بہترین انتظامات اور فول پروف سیکورٹی یقینی بنانے کی ہدایت. سابق انگلش سپر اسٹار فٹ بالر ڈیوڈ بیکہم کے لیے شاہی اعزاز. برطانوی بادشاہ چارلس نے ونسر کاسل میں نائٹ ہوڈ سے نواز دیا. کھیل اور فلاحی خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کیا. ڈیوڈ بیکہم اب سر ڈیوڈ بیکہم کہلائیں گے. اور آرٹس کونسل کراچی میں رنگا رنگ ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری. فیسٹیول میں اوپرا، کلاسیکی میوزک کی دھوم. رومانیہ سے آئی گلوکارہ جارجیانا نے اپنی آواز کا جادو جگا کر لوگوں کے دل جیت لیے. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کہا، آرٹس کونسل نے 40 دن تک یہ رونقیں سجائی ہیں. اہل کراچی روزانہ آئیں، دوستوں اور اہل خانہ کو ساتھ لائیں.